اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين المطهرين المعصومين المظلومين الغلاة المهديين والأمات المستضعفين لا سيما بقية الله العربين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله اللطيف الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي حفيظ. صاحبان ایمان، انسان کی سب سے بڑی دنیا و آخرت میں سعادت کا وسیلہ دنیا میں بصیرت ہے. آج انسانیت کے خلاف بہت ساری جنگوں کی باقاعدہ نوعیت مختلف قسم کی جنگیں ہیں. جنگ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جنگ دو ملک کے درمیان ہو، گولی مارے، میزائل مارے، توپ چلائے، صرف یہ نہیں ہے. جنگوں کی ویرائٹی ہے باقاعدہ، بے حساب ویرائٹی. جنگ آج ملکی سرحدوں پر بھی جنگ ہے، شہروں کے اندر بھی جنگ ہے، گھروں کے اندر جنگ ہے، مسجدوں اور عاشورخانوں میں بھی جنگ ہے. یعنی ہم حسینی مطمئن نہیں بیٹھ سکتے کہ ہماری ذمہ داری ہو چکی ہے اور ہم پر کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. جس دن یہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا کہ ہم آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کسی جنگ میں ملوث نہیں ہیں، وہی شخص اس میدان کا ہارا اور کھلاڑی ہوگا. اور وہ شخص جو مغرور رہے گا اپنے اعمال پر. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں کئی حج کر چکا ہوں، میں زیارتیں کر چکا ہوں، میری اچھی زندگی گزر رہی ہے. جو مغرور رہے گا یہی شخص سب سے پہلے دشمن کا شکار بن جائے گا. دنیا کا سب سے بڑا دشمن شیطان، ابلیس. اس نے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کر دیا ہے، اور عزت ہی کیا خدا تیری عزت کی بات. لیکن قرآن اچھی بیان کر چکا ہے. اگر آپ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکیں گے تو مشکل ہو جائے گا. ہے نا شعر، ایک شاعر کہتا ہے، مزاحیہ شعر ہے یہ، خوب ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فیلے پر خود کرے لعنت کرے شیطان پر. شکار بن جائے گا. اگر ہم اس واضح دشمن کو نہیں پہچان سکیں گے یعنی شیطان کو، یقیناً ہم لوگ شیطان کے جال کے شکار ہو جائیں گے. کیونکہ شیطان وہ شیطان ہے جو حضرت آدم کو بھی معاف نہیں. وہ شیطان ہے جو کبھی اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا. انبیاء کے
पास जाया करता था ताकि किसी भी रास्ते से अंबिया को उसके रास्ते से हटाएं, खुदाई रास्ते से हटाएं। रिवायत में दिए जब तक शैतान मर न जाए आप लोग मुतमईन न रहें। रिवायत में दिए मुतमईन न रहें कि मैं गुनाह नहीं कर सकूंगा। गुनाह हराम कारियों से सिर्फ नहीं होता, शैतान सिर्फ हराम कारियों से नहीं आपको फंसाता, कभी शैतान नेक अमल के जरिए से फंसाता है इंसान। एक जवान रात के अंधेरे में फजर के नजदीक उठकर वजू कर नमाज पढ़ता है, ये तौफीक इलाही। लेकिन उस नमाज की वजह से अगर वो मगरूर हो जाए, ये शैतान की जान है। अल्लाह तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान फइन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान कह रहा है अल्लाह तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। खुतुवातिश शैतान यानी शैतान के नक्शे कदम पर मत चले। अगर कोई इंसान सामने जाता है तो उसके पैर के निशान आ जाते हैं, उसी पैर के निशान को फॉलो करके इंसान अगर जाएगा तो उसे पाएगा। कभी मिट्टी वगैरह में आप चले, निशान फॉलो करें, कहाँ जा रहे हैं, एक जगह जाकर रुक जाएंगे, वहां पर वो इंसान मिलेगा। शैतान भी ऐसे ही है, धीरे 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 से बुलाएगा पीछे। और जब आप उस नक्शे कदम पर चलोगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे, वहां पर कोई नहीं रहेगा सिवाय शैतान। फरार भी नहीं कर सकते वहां। फबे इज्जत क्या, खुदा से चैलेंज करना शैतान, तेरी इज्जत की कसम। क्या कह रहा है, मैं सबको गुमराह करूंगा, सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आलिम हो, प्रोफेसर हो, या कोई भी ओहदेदार हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको गुमराह करूंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसून, सिवाय उनके जो मुखलिस होंगे, खालिस अल्लाह के। कदम कदम पर खुदा को याद रखेंगे, खुदा को दिल से पुकारेंगे, उससे मदद चाहेंगे। ये सबसे पहला दुश्मन है शैतान। अभी मैं आऊंगा, क्योंकि आज मुझे आपको दुनिया की 4 जंगों के बारे में बयान करनी है। 4 जंग मतलब जंगें बहुत हैं, जंग के वैरायटीज। जब तक हम आशनाई नहीं रखेंगे, हमें मालूम नहीं होगा कि जंग के हथियार कहां से आए, हमले कैसे हो रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा कारण ज़वाल का आज जो दुनिया में उम्मत मुस्लिमा को जो ज़लील किया जा रहा है, उनकी जिल्लत का कारण, रीजन ये है कि वो नहीं पहचान पाए कि दुश्मन के हथियारों से उनसे जंग कर रहा है। मैंने कल के सब्जेक्ट में आपसे कहा था कि तालीम व तरबियत, याद है ना, तालीम व तरबियत। तालीम व तरबियत इसीलिए होती है ताकि आप ज़मान शिनास, वक्त के साथ चले, आबुल वक्त लो, यानी टाइम को कंट्रोल करने वाले रहो, दुश्मन की निगाहों पर निगाह रखो। तालीम व तरबियत। अब एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक अनपढ़ इंसान, दोनों को बिठा दिया जाए, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, दोनों की गुफ्तगू रिकॉर्ड किया जाए। दोनों की गुफ्तगू में जमीन आसमान का फर्क। अनपढ़ इंसान ऐसे बात करेगा, वो फिक्र नहीं करेगा आइंदा की, पीछे की, आगे की, ना सियासी पहलू, ना फरहंगी पहलू, ना दीन के पहलू बात करना शुरू कर देगा।
لیکن ایک جب ریسپانسبل جوان یا ریسپانسبل اور پڑھا لکھا شخص جب گفتگو کرے گا ہر چیز کا خیال رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان کی وجہ سے رشتوں میں درار پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ٹھیک کہہ دوں اور وہ عمل میرے اندر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بات تو کہہ رہا ہوں اللہ کو پسند نہ آ جائے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے تعلیم ہوتا ہے، اسی جہالت کو دنیا نے ہتھیار بنایا، اس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جہالت کو تھوپنا ان پر، ہر لحاظ سے نیچا دکھانا، یہ دشمن کا کیا۔ اسی کے ساتھ قرآن جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے وہ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، پہلے کیا تھا؟ میزان، بینات، دلائل، اس کے بعد کتاب اور میزان، کتاب میزان یعنی ترازو، ترازو سبزی تولنے کی ترازو نہیں، یہ ترازو خدائی ترازو، محاسبہ جسے کہا جاتا ہے، محاسبہ خود اپنے اعمال کو تولنا خدائی معیار کی بنیادوں پر۔ اسی لیے روایت میں امام علی بھی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تم اپنے نفس کا خود محاسبہ کرو، یعنی حساب لو اپنے نفس سے، خود اپنے سے حساب لو۔ جب بستر پر جاؤ سونے کے لیے لوگ معمولاً سورہ وغیرہ پڑھ کے سوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، کلمہ پڑھ کے سوتے ہیں۔ ایک محاسبہ بھی کرو، صبح سے لے کر شام تک ایک بریف، یہ جو 18 گھنٹے میں نے صبح سے لے کر شام تک بتایا ہے اس میں نے کتنے گناہ کیا، کتنے نیکیاں کہ اپنے حد تک، اپنے حد تک نہ نیکی بیان کرو نہ گناہ بیان کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نیکی اگر بیان کریں گے آپ، اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ خود اپنا سیلف پبلیکیشن کرنا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے اپنی نیکیوں کا، وہ ضرورت نہیں ہے۔ عمل الخیر علیک اخفاء علینا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے عمل خیر تم کرو، تم چھپا دو، میرا کام ہے ظاہر کرنا اس کو، دنیا و آخرت میں اللہ ظاہر کرے۔ اسی طریقے سے گناہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہ کسی اور کے سامنے ریویل کریں۔ کرسچینٹی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ جا کر اپنے پادری کے سامنے ریویل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اپنے گناہ مجھ سے بیان کر۔ اسی لیے رابطہ میں نے دعا کا تیرے اور میرے درمیان اس لیے رکھا تاکہ تیرا کمیونیکیشن مجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ ہوتا ہے نا جب انسان، آپ روزمرہ زندگی میں آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے کہ ایک انسان روزانہ بات کرتا ہے کسی سے، کمیونیکیشن نہیں ٹوٹتا، فری رہتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن جیسے ایک ہفتہ ہو جاتا ہے، 2 ہفتہ ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتا، سلام علیکم، 1 مہینے کے بعد آمنے سامنے میں تو سلام بھی کرنے شرم آتی ہے، اس لیے کمیونیکیشن گیپ ہو گیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہو جائے، اسی لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز رکھا تاکہ تم بار بار مجھ سے بات کرو۔ تمہیں ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں خود ڈائل کروں گا تمہیں، اذان کے ذریعے سے بلاؤں گا، بس اتنا رہو کہ میرا کال مس نہیں کرو، بات کرو مجھ سے۔ کمیونیکیشن کہتے ہیں اسے اللہ اور بندے کے درمیان، کتنے کمیونیکیشن رکھا اللہ نے۔ دوسرا کمیونیکیشن اللہ اور بندے کے درمیان قرآن۔ امام سے پوچھا گیا تھا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ 2 راستے، تم نماز پڑھو گے گویا تم اللہ سے بات کر رہے ہو، قرآن پڑھو گے گویا اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ کمیونیکیشن اسے کہتے ہیں۔ کتنا بھی گناہ ہو جائے ان سے، خدایا میں تیری بارگاہ میں ہوں، میں تجھ سے فرار نہیں ہوں،
ہر حال میں تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے بودی دینے والا ہے۔ دعائیں مناجات شعبانیہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے شعبان میں جو پڑھی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں مناجات۔ اے خدا، اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے، تو مجھ سے منہ پھیر لے، مجھے روزی کون دے گا؟ یہ کس نے بتایا؟ اماموں نے بتایا کہ تم اپنی کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ کرو۔ اسی لیے دعا کا ایک ہتھیار دے دیا، سلاح المومن۔ دعا کیا ہے؟ الدعاء سلاح المومن۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا سپر۔ جب تک یہ نعمت آپ کے ہاتھ میں ہے دعا کی، دنیا کی کوئی قدرت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایران کے پاس اسلحہ زیادہ ہے یا امریکہ کے پاس؟ پتہ ہے نا؟ امریکہ کے پاس۔ ایران کے پاس پیسہ زیادہ ہے یا امریکہ کے پاس زیادہ؟ امریکہ کے پاس۔ ایران کے پاس انفلوئنس زیادہ ہے یا امریکہ کے پاس؟ امریکہ کے پاس۔ ہر چیز اس کے پاس ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران کا اگر محاسبہ کیا جائے بہت نیچے ایران، لیکن آج دنیا میں سب سے اولویت رکھتا ہے، سب سے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس کا رابطہ اللہ سے اچھا ہے، اس کا رابطہ اللہ سے اچھا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں امام معصوم؟ اگر کوئی شخص اللہ سے خوف کھائے گا، ساری دنیا اس سے خوف کھائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ سے خوف نہیں کھائے گا، چھوٹے چھوٹے جانوروں سے خوف کھائے گا، چوہے سے خوف کھائے گا، جھنگور سے خوف کھائے گا، رات کے اندھیرے میں بلی گزرے گی، بلی سے خوف کھائے گا، اس لیے کہ اللہ سے اس کا کنیکشن نہیں۔ امام خمینی کا اگر گھر دیکھا جائے، بہت چھوٹا سا گھر، آپ کبھی ایران جائیں، تشریف لے جائیں زیارتوں پر، ایک دن نکالے امام خمینی کے گھر جائیں تہران میں، اور اتنا بڑا حکومت کرنے والا مرجع تقلید امام خمینی اپنی آخری سانس تک اپنے ذاتی گھر میں نہیں تھے، کرائے کے گھر میں، اور ان کا پورا گھر اس عاشق خانے کے اندر، پورا گھر، یہ نہیں کہ محل ہے، ولی فقیر، اتنا بڑا رہبر، محل وغیرہ نہیں، سیدھا سا گھر۔ جس وقت امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، اور امام خمینی دوسرے دن تقریر فرماتے ہیں، چھوٹا سا عاشق خانہ ہے، تقریر فرماتے ہیں جا کر کہ امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ وہ رات یعنی امریکہ کا دن، ریگن اس وقت پریزیڈنٹ تھا، ریگن، جوناتhan ریگن۔ دوسرے دن ملٹری کے سٹاف سے اسے میٹنگ کرنی تھی، چیف آف آرمی سٹاف سے جنگ کے بارے میں پلاننگ کرنا تھا۔ جب وہ اپنی آفس سے میٹنگ کے کانفرنس کے ہال میں آیا، امام خمینی جو تقریر کر چکے تھے اس کا ترجمہ پیپر میں اس کے ہاتھ میں تھا، اس طریقے سے بند۔ ایک آدمی اپنے خاطرات میں لکھتا ہے، میموریز میں لکھتا ہے، جیسے ریگن وہ پیپر لے کر آیا کانفرنس ہال میں اور بات کر رہا تھا، اس کا ہاتھ تھر تھرا رہا تھا، خوف طاری تھا اس کے اوپر۔ جو شخص اللہ سے اس کا رابطہ اچھا رکھے گا، اللہ اس کا رابطہ دنیا میں اچھا رکھتا ہے۔ جو اللہ سے خوف کھائے گا، اس کا وجود دشمن کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس کی۔ یہ ہم جیسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، اماموں کی بات تو دور کی بات، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں، امام علی بڑی شخصیت تھی، معاویہ کی نیند حرام ہو جاتی تھی امام کے پلاننگز کے سامنے۔ جب بھی خدا سے رابطہ اچھا رکھیں گے آپ کے لیے کوئی
مشکل نہیں ہے زمین پر. اللہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تم اپنے نزدیک والوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ ہوتا ہے نا انسان جب بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو کر، بزرگ ہو کر، موت کا خوف ہونے لگتا ہے. میں مر گیا تو کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کی مشکلات کا کیسا حل ہوگا. امام فرماتے ہیں تو کیوں فکر کرتے ہو؟ اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. بہت سارے ایسے یتیم ہیں جو پل کر نکل گئے، جب پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا، دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کر دی جیسا پیغمبر اکرم. خدا کیا کہتا ہے، جب تم یتیم تھے تو کیا میں نے تمہارا ہاتھ نہیں تھاما تھا؟ خدا بہترین دوست ہوتا ہے بندے کا، بہترین دوست ہوتا ہے. بندے کو نہیں چھوڑتا، آسانی سے جانے نہیں دیتا، آسانی سے ذلیل ہونے نہیں دیتا. بس تھوڑے بہت قوانین کی رعایت ہم کو کرنی پڑتی ہے. ہم اللہ سے عزت چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی عزت ضائع کرتے. تم دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا. تم دوسروں کا خیال کرو، اللہ تمہارا خیال کرے گا. تم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ تمہاری ہیبت دوسروں کے دلوں میں ڈالے گا، محبت دلوں میں ڈالے گا. اگر ہم خدا نہ کرتا دوسروں سے بدتمیز رہیں گے، اللہ سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہم کہ اللہ ہم کو عزت دے؟ نہیں ہو سکتا. لین دین تو خدا اور بندے کے درمیان ہے. دعا کے بارے میں کی ہم دعا، خدا وعدہ کرتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں استجاب کروں گا. دوسری جگہ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اے مومنو جب خدا اور رسول تم سے دعا کرے تم بھی استجاب کرو. ایگریمنٹ برابر کی ہے. اللہ سے جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم سے مل جائے، ہمیں مل جائے، اللہ بھی ہم سے امید رکھا ہے. کم سے کم اللہ کی امید یہ ہے کہ تم واجبات کی طرف آؤ اور محرمات سے دور ہو. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. واجبات کی طرف جاؤ، محرمات سے دور ہو. ایک انسان مستحبات انجام نہیں دے سکتا، اللہ سوال نہیں کرے گا اسے، لیکن واجبات ترک کرے گا، محرمات انجام دے گا، اس کے لیے مشکل تو ہوگی خدا کی طرف سے. تو خدا ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ بَأَسْ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں شدید قوت ہے، بہت پاور ہے اس لوہے کے اندر. اس لیے وہ منافع للناس، تاکہ لوگوں کے فائدے کے. اسلامک کانسیپٹ ایک یہ بھی لاتوں باتوں کے بت، جو بت باتوں سے نہیں مانتے لات استعمال کرنا پڑتا ہے. لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے ہے نا وہاں. اسلام کہتا ہے کہ وہ جو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اصلاح نہ ہو سکے ان کے لیے لوہا. یا لوہے سے کیا مراد ہے؟ اسلحہ، جنگ. جتنے اسلام کی جنگیں ہوئی پیغمبر کے دور میں اور پیغمبر کے بعد، یہ ساری کی ساری جنگیں عبرت زمانے کے لیے. پیغمبر کی جنگیں، پیغمبر کو شوق نہیں ہے کہ جا کر قتل عام کریں کسی کا. پیغمبر دعوت دیتا ہے اسلام کی طرف. پیغمبر انہیں بلاتا ہے اخلاق کے ذریعے سے. اگر کوئی پیغمبر کی نعزت کے خلاف سازش کرتا ہے، خدا حکم دیتا ہے فقاتلوا، ان سے جو جنگ کرو. اور آج دنیا میں یہی بدنام ہے، انسان کو، اسلام کو یہی بدنام کیا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ کفار سے جنگ کرو. کفار سے مراد نان مسلمز کہہ دیتے ہیں لوگ. نان مسلمز کہہ دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے بھی آتا ہوں گا، کبھی کبھار آفس میں جاتے ہیں آپ لوگ، کہیں جاتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ جنگ کرو. یہ بی جے پی نے بھی اس کو بہت سارا چھیڑا تھا اس کو.
یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن ان کا یہ کہتا ہے کہ جنگ کرو، قتل عام کرو. آخر کفار قرآن کی نگاہ میں کون ہے؟ کفار قرآن کی نگاہ میں والکافرون هم الظالمون. یہ آیت الکرسی سے پہلے ہی ہے. جب تیسرا جز آپ شروع کریں گے، دوسری یا تیسری آیت ہے یہ آیت الکرسی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ والکافرون هم الظالمون. کفار کون؟ وہی ظالم. کفار قوم، نمرود کی قوم ظالم، وہ کفار. فرعون کی قوم ظالم، وہ کفار تھے. صدام اس دور کا ظالم، وہ کفار تھا. اس میں پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ منافع للناس. نان مسلم سب اس میں شامل ہو گئے. اس کے بینیفٹ میں یہ لوہے یعنی جنگیں انسانیت کے بینیفٹ میں. جنگ کسی ایک قوم کو بچانے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا، جنگ انسانیت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے. امام علی نے جو جنگیں تھی وہ انسانیت کو بچانے کے لیے تھی. ورنہ امام ہر جنگ سے پہلے اجماع میں حجت کیا کرتے تھے. پیغمبر اجماع میں حجت کیا کرتے تھے. کتنا سمجھایا نہروانیوں کو امام نے. بہت سارے واقعات ملیں گے. نہروان کے بارے میں لوگوں کو بھیجا سمجھانے کے لیے، خود گئے، تقریر کیا. 12,000 نہروانی، جس میں 8,000 امام کے تبلیغ پر لبیک کہہ کر ہٹ گئے. وہاں سے 4,000 پھنس گئے. آپریشنز امام کے اٹھا کے دیکھیں تاریخ کیسی کیسی جنگیں بیان کر رہی امام کی، اور ہر جنگ میں امام کی طرف سے جو جنگیں ہوتی تھی اس میں درس ہوتا تھا. آپ خود فضائل انبیاء میں جب بیان کیے جاتے ہیں اس میں سنتے ہیں کہ امام جنگ کر رہے تھے. کسی نے آ کر پوچھا کہ میرے ہاتھ سے مارنے والے اور آپ کے ہاتھ سے مارنے والے، قتل ہونے والے دونوں برابر ہیں. امام نے فرمایا کہ تیرے حملے میں اور میرے حملے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو سامنے آتا ہے تجھے اس کو قتل کرنے لگتا ہے، جو میرے سامنے آتا ہے میں اس کی آخر نسل تک دیکھتا ہوں اس میں سے کون مومن بننے والا. فرق ہے، یعنی فضیلت ہے. امام کی جنگی فضیلت ہے. احیاء احکام اسلامی کے لیے جنگیں ہوتی تھی. اپنی حکومت یا سیٹ بچانے کے لیے امام کی جنگیں نہیں تھیں. احیاء اسلامی کے لیے جنگ ہو رہی ہے، ہمیں آسمان کی طرف دیکھ. اس وقت گھڑی تو نہیں تھی 12:30 بجے 1 بجے اذان ہوتی پہنچانے کے لیے. آسمان کی طرف دیکھتے تھے. شب کس طرف ہے؟ ظہر کا وقت ہوا نہیں، وہ اول وقت. کیونکہ امام وہ ہے جو آخر وقت پر اپنی نماز کو نہیں ڈال سکتا. امام یعنی اول وقت پڑھے گا نماز. ابن عباس نے ہماری پیشکر نے پوچھا مولا ہم تو جنگ میں. امام فرماتے ہیں کہ جنگ ہماری اسی لیے احیاء احکام الہی کے لیے جنگ، نہ کہ زمین کے حدود کو بڑھانے کے لیے. احیاء اسلام کے لیے ہماری جنگ، تاکہ نماز کی حفاظت ہو سکے، دین کی حفاظت ہو سکے. ہم اس سے محاسبہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ امام جنگ میں اپنی نماز کو اول وقت سے نہیں ڈالتے. ہم اپنے نجی کاموں کے خاطر اپنی نماز کو آخر وقت میں ڈال دیتے. میں قضا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخر وقت ڈالنا. یعنی 12:15 بجے اگر اذان کا وقت ہے، 12:30 بجے یا 1 بجے اذان کا وقت ہے تو ہم 5 بجے پڑھتے ہیں نماز. 6:30 بجے اگر مغرب کا وقت ہے تو ہم 11 بجے پڑھتے ہیں نماز. اس طریقے سے اگر بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو آفس میں رہتے ہیں، ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہے نماز پڑھنے کے وہاں پر، ویسا کچھ نہیں. اللہ نے ساری زمین کو امت مسلمہ کے لیے پاک قرار دیا ہے نا. انگریزی میں محاورہ ویل دے دی ویل دے دی وے. آپ جوان یہاں یاد رکھتے ہیں. اسی لیے جہاں پر ارادہ پکا ہوتا ہے وہاں راستہ ہوتا ہے، نماز کا راستہ ہوتا ہے. امام خمینی کو جب گرفتار کر کر لے جایا جا رہا تھا قوم سے تہران 1960 کے اینڈ میں 70 میں یا تو جس وقت انقلابی نہضت شروع ہوئی، لے جایا جا رہا تھا. نماز کا وقت ہو گیا رات میں. راستے میں امام خمینی نے ان سپاہیوں سے کہا تھوڑی دیر روک دو، نماز پڑھنا. کہا کہ ہم نہیں روک سکتے، ہمیں فلاں ٹائم تک وہاں پر پہنچنا ہے.
تھوڑی دیر میں قدرت نے ایسا کرشمہ وہاں پر برپا کیا کہ گاڑی رک گئی. امام خمینی اترے, وہیں پر وضو کیا, اسی جگہ میں نماز پڑھی, پھر جا کر بیٹھ گئے, گاڑی اس وقت تک کلین ہو گئی, پھر چلنا شروع کی. جہاں ارادہ محکم ہوتا ہے انسان کا, نماز ہو جاتی ہے. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, کون دیکھے گا, کیا کریں گے. ایران نے فرہنگ نماز کو اتنا ظاہر کر دیا, اتنا اس کی فرہنگ نماز کی ترویج کی, آج ایران کے ہر بازار میں مسجد پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے کونے کونے میں, ایئرپورٹ میں حکومتوں نے مسجدیں بنا, کیونکہ مسلمان مسجد, اب جس ایئرپورٹ پر بھی جائے, بڑے بڑے ایئرپورٹ پر ایک حصہ ہوتا ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے, کتنے لوگ چاہتے ہیں. یہ فرہنگ یعنی ہر چیز کا کلچر بنانا پڑتا ہے, خود سے نازل نہیں ہوتا, کلچر بنانا پڑتا ہے. جنگیں اسی قسم کی ہیں, یہ کلچر بنائی گئی. جہاں پر تمہارے اندر نیک کلچر آیا, دشمن نے دیکھا کہ اس کو کلچر کو ختم کرنا ہے, عزاداری کے کلچر کو ختم کرنا ہے, نماز جمعے کے کلچر کو ختم کرنا ہے, مسجد آبادی کے کلچر کو ختم کرنا ہے, مجلس کے کلچر کو ختم کرنا ہے. تو جنگوں کا انعقاد ہوا وہاں سے. ہماری اتنا بھی جنگ کی, آپ لوگ کتابیں دیکھیں, آرٹیکلس دیکھیں, ہم اس کا انٹرنیٹ کے اندر آتا ہے, کتنا انٹرنیٹ ہے آج. جائے ممالک کی ہسٹری دیکھیں, جو شخص امام علی کی ہسٹری نہیں پڑھا اس نے حقیقتاً سیاست کے اوپر نگاہ نہیں کی. آج جو بھی سیاست اسلام کے خلاف میں امام علی کے خلاف ہو چکی, اسی لیے آج آسان ہے. آج اسلام دو پیرلل گورنمنٹس میں چل رہا ہے, ایک اسلام علوی, ایک اسلام اموی. آج اسلام علوی کے امبیسڈرز بھی ہیں, اسلام اموی کے امبیسڈرز بھی ہیں. دونوں اسلام آپ کو ملے. دنیا کس طریقے سے حکومتوں پر راج کرتے ہیں, معاویہ نے کیا کیا سیاستیں نکالی حکومتوں پر راج کرنے کے لیے, اپنی حکومت بنانے کے. آج ساری کی ساری چیزیں ہیں. اس دور کا معاویہ ابن ابی سفیان نہیں ہے, لیکن آج معاویہ کی فکر بشرطے کہ ہم دیکھیں, ہم صرف یہ آئیڈیالوجی ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے, مجلس کر لیں گے, روزہ کر لیں گے, رو لیں گے, ہمیں دنیا و آخرت مل جاتی ہے. یہ دنیا و آخرت مل جائے گی, اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن سب سے بڑی فکر یہ ہے, آپ نے اپنی نمازوں کے ذریعے سے, مجالس کے ذریعے سے کتنا راستہ بنایا حسین کے فرزند پانے کے لیے. یہ سب سے بڑی فکر ہے. جس دن یہ فکر ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی, اس دن ہم دوسرے لوگوں سلمان فارسی کی قوم بن جائیں گے. ابھی ہم سلمان فارسی کی قوم میں نہیں ہیں, وہ اثر ہمارے اندر نہیں آیا. اور مجلسیں طاغوت ڈکٹیٹرز کو اٹھا کر پھینک دیتی ہیں. آج ہمارے پاس وہ اثر نہیں. آج ہماری کیفیت یہ ہے, ایک پولیٹیشین آ کر تھوڑا آنکھ بتا دے تو ہم حق زبانی نہیں کر سکتے اس کے سامنے. اتنی جرأت ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں جرأت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو طاقت مجلسوں میں ملنی چاہیے تھی وہ ابھی تک ہم نے نہیں لی. حقیقت ہے. اسے ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کر سکتے, لیکن آگے بڑھنے کے لیے راستے نکال سکتے ہیں. تو 4 قسم کی جنگیں دیکھی گئی دنیا کے اندر. میں نہیں لگتا کہ آج یہ چاروں بیان کروں گا, لیکن پھر بھی کوشش کروں گا. آج 2 ہو جائے, کل بقیہ 2 کر لیں گے. پہلی جنگ آشکار جنگ. آشکار جنگ, دشمن بھی ظاہر ہے, اسلحہ بھی ظاہر ہے. دشمن بھی معلوم ہے کون ہے دشمن, اسلحہ بھی معلوم ہے. آمنے سامنے جو گولیاں چلتی ہیں, اس زمانے میں تلواریں چلتی تھیں, دشمن سامنے ہوتا تھا, جنگیں ہوتی تھی. ابو سفیان versus رسول اللہ. معلوم ہے دشمن ابو سفیان ہے, کفار ہے,
رسول سامنے، ان کا ہتھیار بھی معلوم ہے، کیا کیا ہتھیار ہے، جنگیں کیسے بچنا ہے۔ یہ آسان ترین جنگ ہے، جنگوں میں سب سے آسان جنگ ہے یہ ہتھیار والی جنگ۔ آپ کہیں گے بھائی ہتھیار والی تو جان لیتی ہے، ایمان ختم نہیں کر سکتے۔ سامنے بھی دشمن مشخص ہے، آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہو۔ جب دشمن تلوار لے کر آئے گا مارنے کے لیے، آپ کو اس کے حرکات سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ تلوار کس طرف سے چلانا چاہتا ہے۔ سامنے والا شخص اس تلوار کو دفاع کرنے کے لیے اپنا شیلڈ پریپیئر کر لے گا، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، دور راہ نہیں ہے۔ یہ جنگ آسان ترین جنگ ہے۔ اب آج کل دوسری جنگ ہے، دوسری جنگ سیاسی جنگ ہے۔ سیاسی جنگ کی خاصیت یہ ہے، مکر والی جنگ۔ سیاسی جنگ میں دشمن ظاہر ہے لیکن اس کا ویپن ظاہر نہیں۔ دشمن سامنے ہے، دشمن لیکن ہتھیار سامنے نہیں ہے، لیکن حملے ہو رہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی جنگ امیر المومنین کے زمانے میں تھی۔ دشمن سامنے ہے، امر آس، اس کا ہتھیار کیا ہے؟ مکر، یعنی مکاری، فریب دینا لوگوں کو۔ لیکن سامنے دشمن ہے، ہتھیار نہیں ہاتھ میں، ہتھیار مکاری، زبان چلانا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری جیسا نادان سپاہی، ابو موسیٰ اشعری اپنا نام سنا ہے؟ حرمین میں یہ حاکم بن کر گئے تھے اور انہوں نے انگوٹھی کو ایک ہاتھ سے نکالا، آگے علی کو میں خلافت سے ایسے نکالتا ہوں جیسے انگوٹھی ایک ہاتھ سے، اور معاویہ کو پہنا دیتا ہوں، خلافت دے دیتا ہوں۔ کہ بیچارے بعد میں ذلیل ہو گئے، اتنی بھی ان کے پاس بصیرت نہیں تھی، پڑھے لکھے تھے، وہاں کے دور میں، اس دور میں لوگوں کے درمیان کافی نام والے تھے، یہ فقیر تھے، لیکن نادان، بصیرت نہیں تھی۔ دشمن کی چال کو انہوں نے نہیں سمجھا تھا۔ مکر والی جنگ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو شکست کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین انہیں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا تھا۔ بڑی سخت کہانی ہے یہ حکم کی، یعنی 15 کے بعد اتنی بڑی جنگ، کئی مہینوں کی جنگ، اس کے بعد نتیجہ ایسے نکلا کہ لوگوں نے باقاعدہ ڈبل گیم بھی کھیل دیا تھا۔ دشمن کی سازش ان کے درمیان تھی، خوارج اڑ گئے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں، مکر والی جنگ، اسلحہ ابو موسیٰ اشعری، اس طریقے کی جنگوں کا رواج بعد میں شروع ہو چکا تھا۔ ایجوکیٹڈ لوگوں کو یوز کرنا۔ امام حسین کا مسئلہ آیا، کس نے خراب کیا؟ قاضی شرائع، اس دور کا جج، چیف جسٹس، بہت زیادہ پڑھا لکھا، اس نے مسئلہ خراب کیا، ایک فتویٰ دیا، ورنہ دشمن نے ضرورت نہیں تھی آگے رسول کے خلاف تلوار بھیج دی۔ امام حسن کا کام خراب کیا، یہی مکروں نے خراب کیا۔ پڑھے لکھے تھے لوگ، بڑے بڑے صاحب فکر جسے کہا جائے، قبیلوں کے اوپر حکومت کرنے والے لوگ، پاک نمازی، وائٹ کالر رکھنے والے لوگ، اپنے اوپر کوئی دھبا آنے نہیں دیتے، وہ لوگ، ایسے لوگ امام حسین کے شہادت کے بعد جب فرسٹ حج آیا، امام حسین محرم میں شہید ہوئے نا، اب 10 محرم مشہور، اس کے 12 مہینے بعد، 12واں مہینہ کون سا ہے؟ ذیلحج کا مہینہ جب آیا، حج کے دوران بڑے بڑے داڑھی والے لوگ سفید کپڑے احرام باندھے ہوئے جب مکے میں آئے، مچھر کاٹ رہے تھے، انہوں نے مار دیا مچھر کو، خون احرام پر لگ گیا، خون کہاں لگ گیا؟ احرام پر لگ گیا۔ انہی کے ہم فکر کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگے، مولانا احرام میں تھا میں، مچھر کو مار دیا، خون لگ گیا، کا کیا حکم ہے؟ وہ شخص، وہ مولانا جو ان کے مولانا تھے، انہوں نے ہنس کر کہا واہ واہ، ہاں بڑا مسئلہ پوچھا تم،
آل رسول کو تو بیابان میں لے جا کر خاکی خون بہا دیا، اس کا احساس نہیں ہوا، مچھر کا خون لگ گیا تو میں احرام کو حلال نظر آ گیا. یعنی ایسے لوگ تھے، مکر میں شکار تھے یہ لوگ. اہل البیت کا سب سے زیادہ کام بگاڑنے والے مقدس نما لوگ تھے. یعنی ریٹائرڈ آفیسر آج ہوتا ہے نا، آج کل زندگی میں کبھی مسجد نہیں دیکھے لوگ، 60 سال کے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، داڑھی چھوڑ لیتے، اسی وقت داڑھی نظر آتی ہے ان کو، ٹوپی آ جاتی ہے سر پر. بہت سارے لوگ ہیں اب تو بوڑھا ہو گئے، ٹوپی لاؤ، داڑھی چھوڑ لیتے ہیں، سفید کپڑے پہن لیتے ہیں، مسجد کے مؤذن بھی بن جاتے ہیں، عاشور خانے کے مجاور بھی بن جاتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں. اور پیٹ اگر چیرا جاتا ہے ایک الف نہیں آتا، تو کیا ہوگا دین کا؟ دین کا فاتحہ. نمازیں ہو رہی تھی، روزے ہو رہے تھے، حج ہو رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ایسے لوگ یزید کے سامنے خاموش ہیں، ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں، احکام کے مسئلے میں بڑھ بڑھ کر بولنے والے لوگ، جب یہ لوگ مسئلہ آیا یزید کے سامنے خاموش بیٹھے، ایک نیا اسلام نظر آیا، تو امام حسین فرماتے ہیں یہ اسلام، یہ اسلام جو یزید کو پروموٹ کرنے والا اسلام ہے، یہ اسلام جو امریکہ کے حامی کرنے والا اسلام ہے، میری زبان میں. آپ لوگ کتابوں میں مت لو امام حسین نے کب امریکہ کا، میری زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ اسلام لگزوریس اسلام، فرعونیت والا اسلام، یہ اسلام، ایسے اسلام کا دور سے سلام. مجھے نہیں چاہیے مکر والا اسلام. مکر والی پالیسی معاویہ ابن ابی سفیان کی تھی، مکاری کی پالیسی. جب لوگوں نے آ کر ٹیلی کرنا شروع کیا، کوئی نئی باتیں نہیں، سب آپ کو معلوم ہے، سب بات ٹیلی کرنا شروع کیا، ملانا شروع کیا، کس میں؟ علی اور معاویہ کے درمیان. سنا ہی ہوگا آپ نے، ہوتا ہے نا، آپ لوگ دیکھتے ہیں بھائی کون اچھا ہے، سونیا گاندھی جی کی پالیسی اچھی ہے یا مودی جی کی پالیسی اچھی ہے، فلاں اچھے ہیں یا فلاں اچھے ہیں. دیکھتے ہیں نا آپ، اسٹیٹ وائز دیکھتے ہوں گے، 2-3 پارٹیاں ہوں گی یہاں پر، لیکن یہ فلاں کی پالیسیز اچھے ہیں، فلاں کی پالیسی ٹیلی کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو کمپیریزن کرتے ہیں. تو لوگ اس دور میں معاویہ اور علی بن ابی طالب کو کمپیئر کرتے تھے. معاویہ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، معاویہ کے اندر یہ سیاست ہے، معاویہ کے اندر یہ، علی بن ابی طالب کے اندر یہ باتیں. امام علی کا جگر سوکھتا ہو جاتا تھا، کیونکہ کتنی بڑی بات ہے یہ. بھائی ہم آج اگر کوئی شخص خامنہئی کو لے جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. کمپیئر کریں ان کی پالیسی کیسی، ان کی پالیسی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم نہیں ملاتے. امیر المومنین کا دل خون ہو جاتا تھا، مجھے اور معاویہ سے کمپیئر کیا جاتا سیاست میں. امام فرماتے ہیں، خود نہج البلاغہ میں یہ بات ہے، نہج البلاغہ جا کر فرماتے ہیں دل ٹوٹا ہوا ہے امام کا. لوگ مل گئے سامنے، کمپیئر کرتے ہوئے دیکھے علی میں یہ خصوصیت ہے، معاویہ کے اندر یہ خصوصیت ہے. تم نے کیسے کمپیئر کر دیا مجھے اور معاویہ کو؟ سیاست کے لحاظ سے کیا تم سیاست کا جملہ جانتے ہو؟ معاویہ میرے برابر کا نہیں، میں اردو میں بیان کر رہا ہوں. تم معاویہ کو مجھ سے نہیں ملا، اس کے پاس سیاست نہیں ہے، اس کے پاس پھر کیا ہے؟ مکر، ولکنہ یغدر، غدر ہے، مکاری ہے، غداری ہے، چالاک ہے، چالباز ہے، ابن الوقت ہے، اپرچونسٹ ہے. لیکن میرے پاس یہ نہیں ہے. اصل سیاست الہی سیاست ہوتی ہے. سیاست یعنی اماموں کی جو زندگی تھی وہ سیاسی زندگی، پولیٹیکل زندگی. اور دنیا کے سب سے بڑے پولیٹیشن ائمہ اہل البیت تھے. کیسے؟ زیارت جامع کبیرہ آپ اس میں جائیں، اوصاف ائمہ اس میں بیان کیے گئے. اس میں فرمایا امام نے
وساست العباد، وساست العباد یعنی تمام بندوں میں سب سے زیادہ سیاسی انگلش میں پولیٹیکل، آگے الیکشن سے پہلے ایک وعدہ کر کر الیکشن کے بعد وعدہ نہ کرنا دنیا کی نگاہ میں پولیٹکس ہے، جبکہ دھوکے بازی ہے نا۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ووٹ دے دو، ہمارے احباب کو ووٹ دے دو، تمہارے لیے موری کا مسئلہ حل کر دیں گے، سڑک اچھی کر دیں گے، اسکول کھلوا دیں گے، امپلائمنٹ پہ لگا دیں گے، جب سب ہو جائے گا، بعد میں 5 سال کے بعد دکھتے ہیں۔ اگر یہ پالیٹکس ہے تو امام کی پالیٹکس کو کیا کہیں گے؟ امام کو حقیقی وعدے کر دیں، امام طاقت دینے والا لوگوں کو، وساست العباد یعنی بندوں میں سب سے زیادہ پولیٹیکل کون؟ امام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی سیاست الہیہ ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھے، امام کے اجراء قانون کے ذریعے سے ہم اللہ معلوم کر لیتے۔ ہم اللہ کو نہیں جانتے کیسا ہے اللہ۔ اگر اللہ مجسم ہوتا، جسم کی شکل میں ہوتا تو کیا کیا کرتا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم امام کی سیاستوں کو دیکھیں۔ امام کی سیاست میں کیا معلوم ہوگا؟ خدائی جلوے، اس کی خدا کی اگر سارے کے سارے اوصاف دیکھنا ہے ائمہ کو دیکھو، امام علی کو دیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ علی کو شریک ٹھہرا تو مشرک ہو جاؤں گا، گناہ ہو جائے گا مجھ سے، اور گناہ نہ قابل معافی۔ اللہ کو شریک باللہ، اللہ کو شریک نہیں ٹھہراؤ کسی کا، نہ بیٹا بناؤ نہ بناؤ، جیسا کہ آج کل ایک نیا فیشن شروع ہوا ہے۔ لیکن خرافاتی لوگ جو ممبروں سے بیان کرتے ہیں علی اللہ کا بھی رب دیکھے نعوذ باللہ، یہ نہیں۔ میں اگر کہتا ہوں کہ صفات اگر اللہ کے اوصاف پریکٹیکل دیکھنا ہے زمین کے اوپر تو اماموں کو دیکھا جائے، نبی کو دیکھا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا شریک ہے، نہیں، خدا کے شریک نہیں ہے بلکہ آئینے خدا ہے، خدائی جلوے ان کے اندر ہے، ائمہ اہل بیت کے اندر خدائی جلوے۔ اگر ہم یہی ائمہ علیہ السلام کو دنیا کے سامنے صحیح ہم پروموٹ کر دیتے، آج دنیا کے اندر الہی سیاست اجرا ہو جاتی، یہ ہماری خامیاں ہیں، ہم نے امام علی کو صحیح پیش نہیں کیا۔ جنگوں کے بارے میں زیادہ پڑھا جاتا ہے لیکن جنگ میں بھی ایکسپرٹ نہیں بنے، امام کی جنگ کیسی ہوتی ہے، امام کے جنگی ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں، یہ سب ایک سبجیکٹ ہے، کیسا امام جنگ کرتا ہے۔ چند سیریل بنا دیتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ جنگ فرنگی میں آئے گا، ابھی تو 2 آپ کے سامنے بیان کا وقت ہو گیا، ایک آشکار جنگ، دوسرا سیاسی جنگ، لیکن جنگ فرنگی جب میں بیان کروں گا کل، یہ کافی گہرا مطالب والی ہوں گی جنگ۔ یہ جنگ میں سپاہی ہم بھی ہیں، اس کے لیے کوئی خاص آرمی نہیں ہے، ہم سب آرمی ہیں اس کی، اور اس میں اگر ہماری شکست ہو گئی ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ آج دنیا یہی چاہتی ہے۔ وہ زمانہ گیا، وارکر کرنے کا زمانہ گیا، زمینوں پر جا کر مردوں کو مار کر، عورتوں کی عبودیت کر کر، بچوں کو قتل کر کر، غلام بنا کر، وہ زمانہ نہیں ہے۔ آج ماڈرنائزیشن کے ذریعے سے بچوں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ آج فحشہ کے نام سے عورتوں کو غنیم بنایا جاتا ہے، آن لائن فحشہ ہے، آن لائن قتل۔ وہ زمانہ گیا کہ جب دشمن آتا تھا تو حملے کرتا تھا، آج نہیں، آج دشمن کا کام ہے کہ کسی بھی طریقے سے نسل الادی کو پولیوٹ کیا جائے، یعنی منحرف کر دیا جائے، اس کے لیے اس نے سازشیں بنا دی آپ کے خلاف۔ ہمارا کام ہے اسے ہم اپنی زندگی میں کتنا لا سکتے بتائیے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ ہر سال یہ مجلس ہماری آخری ہوتی تھی، چلے جائے کرتے، اور 5 مجلسیں آپ کی خدمت میں ہوں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا، اگر اللہ
तौफीक दे और हयात दे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले सबसे बड़ी मुश्किल अब अब्दुल्लाह हुसैन के दौर में जो उम्मत मुस्लिमा के साथ पेश आई वो ये थी मुकद्दस नुमा मक्का उलमा व काजी के बहकावे में आ गए, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी। इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी, जाती इस्लाम के ऊपर, सब जाती। हमें वो इस्लाम चाहिए जो इस्लाम हमारे औलाद और हमारे मान को टच न करे। ये इस्लाम उनके जहनों में भर दिया गया था। कुर्बानी वाला इस्लाम नहीं दिया गया था। कुर्बानी यानी जाकर मुश्किलात में अपने आप को पेश करना, हक बात कहना, जान के ऊपर खतरा होने के बावजूद तकैये का कॉन्सेप्ट बदल दिया गया था। ये सारी की सारी चीजें बदल दी गई थी। इमाम हुसैन ने एक नेज़र के जरिए से सारी चीजों को खत्म किया। एक नेज़र, करबला आशुराई नेज़र, हर कैटेगरी के आदमी पर आप सुनते ही हैं। करबला में सिर्फ जवान जवान सिपाही नहीं थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, मासूम बच्चे भी थे, जैसा अली असगर, जैसा छोटे छोटे बच्चे भी थे। इनके अंदर एक फरहंग कुर्बानी आ चुकी थी, जिसका रिजल्ट, नतीजा शब अशूर इमाम के सामने मुजस्सम। इन बच्चों ने अल्लाह तश की सदाएं तो लगाई थी, लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज की तरफ इमाम को इसरार नहीं किया। बच्चे चाहते तो कर सकते थे। करबला में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जाकर कह सकते थे यार तो अपने नहीं हो रहा, सीना जल रहा है हमारा प्यास से, लेकिन उनमें से अली असगर थे, छोटे शोहदा में से 2-3 शोहदा थे जो छोटे थे। एक 6 महीने का सबसे छोटा शहीद करबला का, दूसरा एक 10 साल का है अब्दुल्लाह इब्न हसन। इमाम हसन का यतीम, छोटा यतीम, यानी इमाम हसन की शहादत के बाद ही पैदा हुआ। जब इमाम हसन शहीद हुए तो माँ की पेट में थे, कितने छोटे थे, पापा को नहीं देखा था। तो इमाम हुसैन ने पाला था। सन 50 हिजरी में इमाम की शहादत हुई सफर में, उसके बाद ये पैदा हो गए। करबला तक 10 साल के हो गए थे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे की तरह पाला था और इमाम हुसैन कभी नहीं छोड़ते थे। इनके साथ एक दर्दनाक शहादत, आशूर का वक्त, असर आशूर था, सब शहीद हो चुके थे। इमाम उस वक्त आखिरी सजदे में थे। जो करे आखिरी सजदा था, जैसा कि आप सुनते हैं उस सजदे में शिब्र सीने पर सवार हुआ, उससे पहले की बात है ये। तो जैसे अब्दुल्लाह इब्न हसन ने देखा कि अम्मुजान सजदे में है, छोटा 10 साल का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है, उसके अंदर जज्बे नुसरत कायम हुआ। रावी कहता है ये बच्चा मैदान किताल की तरफ भागा, हाथ में हथियार नहीं था, उसने अपने आप को झुकाया, एक तलवार उठाया, तलवार काफी वजनी थी और तलवार इस बच्चे के कद से ज्यादा थी। खींचता हुआ ले जाना चाह रहा था अपने अम्मू को बचाने के लिए, लेकिन इसकी वजन ने इतना उसे अजियत किया कि वो बच्चा तलवार छोड़ दिया। जब दुश्मन वहां पर तलवार उठाकर वो अब्दुल्लाह पर मारना चाहता था, इस छोटे से बच्चे ने अपने दोनों हाथों को इमाम के ऊपर ला दिया। तेज तलवार इन मासूम हाथों को काट देती है।
کے ہاتھ کٹ کر اب عبداللہ پر گرتے حسین سجدے سے اٹھتے اپنے بچے کو سینے سے لگایا ایک تیر آیا بچے کی گردن پر لگا بچہ حسین کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا حسین نے اس کا جنازہ بازو میں رکھا اور دوبارہ سجدے میں چلے گئے اللہ سيعلم الذين ظلموا خدا مند اسلام مسلمین کی حمایت و نصرت فرما جہاں جہاں پر مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما دشمنان سرسخت اسلام و اہل بیت دشمنان سرسخت اسلام کو نابود فرما دشمنان اہل بیت کو نابود فرما علیہ سعود کو نابود فرما علیہ نانیان علیہ خلیفہ جیسے جتنے عام فرما انہیں سب ہستی سے خاتمہ فرما اسرائیل کو نابود فرما امریکہ کو ذلیل فرما اور دیگر کلمہ نام بالخصوص مراد تقریب کو ولی المسلمین کو پورے عمر عطا فرما مکے اور مدینے کو علیہ سعود کے مجلس بندوں سے آزاد فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ان سب کو ان کے آبا و انصار میں قرار فرما